ज़ोया, ओ ज़ोया, क्या कानों में उँगलियाँ दे रखी हैं? तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं कितनी देर से आवाज़ें लगा रही हूँ? अम्मी की तेज़ और करख्त आवाज़ बावर्ची खाने के अंदर तक गूंजी, तो ज़ोया का हाथ जो चाय की पतीली पर था, एक लम्हे के लिए ठटक गया। उसने जल्दी से चूल्हा बंद किया और हाथ पहुँचते हुए बाहर की तरफ भागी। किचन और लाउंज के दरमियान का फासला वो हमेशा ही जैसे दौड़ के तय करती थी। जी अम्मी, मैं यहीं हूँ। बताएं क्या हुआ? ज़ोया ने सांस फूले हुए कहा। अम्मी लाउंज के बीचों बीच खड़ी थी। उनके हाथ में सोफे का एक कवर था जो जगह से फट चुका था। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ? तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ? देखो इस घर का क्या हशर कर रखा है तुमने। 15 मिनट में फुफ्फो और उनके साथ वाले लोग आ रहे हैं और यहाँ देखो, सोफे के कवर तक सीधे नहीं है। तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? जोया ने गहरी सांस ली। अंदर ही अंदर घुटते हुए उसने सोफे का कवर दुरुस्त किया। अम्मी, मैंने सुबह ही तो सफाई की थी, बस अभी नाश्ते के बर्तन समेट रही थी तो ज़रा देर हो गई। बहाने मत बनाओ जोया, अम्मी ने बात काट दी। बर्तन धोना कोई काम नहीं होता। सारा दिन तुम बस इधर उधर घूमती रहती हो। हमाद को देखो, बेचारा सुबह से ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और अभी तक उसका इस्त्रीशुदा कुर्ता तैयार नहीं है। उसे कपड़े तक नहीं मिल रहे। इसी लम्हे हमाद कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था और चेहरे पर शदीद झुंझलाहट। जोया, ये क्या मजाक है? मैंने कहा था ना कि मेरा नीले वाला कुर्ता कल इस्त्री करके रख देना। वो कहाँ है? जोया ने मुड़ के हमाद की तरफ देखा। हमाद, मैंने तुम्हारे कमरे के बाहर वाले हैंगर पे लटका दिया था, तुमने शायद देखा नहीं। ओह, तो मैं अंधा हूँ? हमाद ने तंज़े अंदाज में कहा। अगर वहाँ होता तो मैं तुमसे पूछता क्यों? तुम हमेशा चीज़ें इधर उधर कर देती हो और फिर मुझ पर इल्ज़ाम डालती हो। देखो अब कितना वक्त हो गया है, मुझे देर हो रही है। जोया को लगा जैसे उसका सर फट जाएगा। वो किचन से निकली थी, लाउंज साफ किया। अब हमाद के कमरे में जाकर उसे कुर्ता ढूंढ के देना था। वो खामोशी से हमाद के कमरे की तरफ बढ़ी। हमाद गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होकर जोया ने अलमारी खोली। उसे कुर्ता वहाँ हैंगर पर ही नजर आ गया। वह हमाद की लापरवाही पे बस कुढ़ ही सकती थी। उसने कुर्ता उठाया, उसे झटका और हमाद की तरफ बढ़ा दिया। हमाद ने उसे हाथ से छीनने के अंदाज में पकड़ा और बगैर शुक्रिया कहे बाहर निकल गया। जोया एक लम्हे के लिए वहीं खड़ी रही। कमरे की खिड़की से बाहर गली का मंजर आ रहा था। बाहर धूप तेज हो रही थी और इससे एहसास हुआ कि अभी बहुत से काम बाकी है। मेहमानों के लिए चाय, बिस्किट, फ्रूट चाट और फिर घर की बिखरी हुई चीज़ें समेटना। वो वापस किचन में आई तो चाय की पतीली ठंडी हो चुकी थी। उसने दोबारा चूल्हा जलाया। उसका अपना सर भारी हो रहा था। रात भर वो सोचती रही थी कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, लेकिन सुबह होते ही वो सारे फ़लसफ़े धुंधला जाते थे। अब बस एक ही मकसद था, ये दिन कैसे गुजरे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। अम्मी की आवाज़ आई। जोया, देखो कौन है, शायद फुफ्फो आ गई हैं। जल्दी से शरबत और चाय लेकर आओ और देखना ट्रे में कोई दाग ना हो। जोया ने जल्दी से ट्रे तैयार की। उसके हाथ थोड़े कांप रही थी, शायद थकन की वजह से। वो ट्रे लेकर लाउंज में आई। लाउंज में फुफ्फो, उनकी बहू और दो औरतें बैठी थी। माहौल में ख़ास किस्म की बनावट थी। सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे, लेकिन जोया जानती थी कि उनकी नज़र उसके घर और उसके काम पर है। माशाअल्लाह जोया बड़ी हो गई है, फुफ्फो ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन लहजे में ख़ास किस्म की जांच थी। और बताओ जोया बेटा, क्या कर रही हो आजकल? वही घर के काम या कुछ और भी? ये सवाल जोया के लिए नया नहीं था। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाजी तकाज़ों को पूरा करना था। जी फुफ्फो, बस घर के काम ही होते हैं, और क्या करना। फुफ्फो ने चाय का घूंट भरा। वैसे आजकल की लड़कियां तो पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर लेती है। तुमने तो मास्टर किया हुआ है ना, घर बैठना तो ज़ाया करने वाली बात है। अम्मी ने फौरन बात संभाली। अरे नहीं बहन, हमने कभी से रोका है, बस हालात ऐसे थे कि घर को उसकी ज़रूरत थी। वैसे भी कौन सा इसे कहीं बाहर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा है घर मिला है तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जोया ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। वो सिर्फ एक तस्वीर थी जिसे दिखाया जा रहा था। उसे ये सुनकर कितना बुरा लगा कि उसकी तालीम, उसकी मेहनत, उसके ख्वाब, सब कुछ एक अच्छे रिश्ते के सामने कुछ भी नहीं थे। चलो बहन, चाय तो बहुत ही अच्छी है, फुफ्फो की बहू ने तारीफ की, लेकिन उसकी आंखें पूरी लाउंज का जायजा ले रही थी, जैसे वो देख रही हो कि पर्दे कितने पुराने हैं, सोफे का कपड़ा कितना पुराना हो चुका है। जोया ने ट्रे मेज़ पे रखी और वापस किचन में आ गई। उसे किचन में खड़े होकर ठंडी हवा महसूस हुई। वो कुछ देर के लिए आंखें बंद करके खड़ी रही। उसे लगा जैसे उसके अंदर का कोई हिस्सा चीख रहा हो, क्या यही जिंदगी है? सुबह उठना, काम करना, मेहमानों को चाय पेश करना, ताने सुनना
اور پھر رات کو تھک کر سو جانا۔ کیا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسے اس کے کام کے لیے نہیں، اس کی ذات کے لیے پہچانا جائے؟ لیکن ابھی اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ باورچی خانے کے دروازے پر امی آ گئی۔ زویا، وہ بسکٹ ختم ہو گئے ہیں، دیکھو تو صحیح، وہ مہمانوں نے کتنی جلدی ختم کر دیے۔ جاؤ جلدی سے الماری سے نکال کر اور لے کر آؤ، اور ہاں، پلیٹیں خالی نہ ہوں۔ زویا نے آنکھیں کھولی۔ اس کی دنیا پھر سے وہی کچن، وہی چائے، وہی مہمانوں کی توازے میں بدل گئی۔ اس نے بسکٹ نکالے، پلیٹ میں سجائے اور دوبارہ لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے سے ہلکے تھے، اور چہرے پر ایک تھکن تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ ان سوالوں کا جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھا، یا شاید وہ ان جوابوں کو ڈھونڈنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ لاؤنج میں کہکے بلند ہو رہے تھے، شاید کوئی لطیفہ سنایا گیا تھا۔ زویا نے کمرے میں قدم رکھا، اسے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ سب لوگ کتنے خوش تھے، اپنی باتوں میں مگن، کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ لو بسکٹ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ شکریہ بیٹا، پھوپھو نے مسکرا کے کہا، پھر وہ واپس اپنی بات میں مگن ہو گئی۔ زویا واپس مڑ گئی۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر وہ دوبارہ رک گئی۔ اسے لگا جیسے وہ گھر کے کاموں کی ایک نہ ختم ہونے والی لڑکی میں پھنس چکی ہے۔ یہ زنجیریں کسی لوہے کی نہیں تھیں، بلکہ امیدوں، توقعات اور ذمہ داریوں کی تھیں۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ کبھی ختم ہوگی؟ کیا اسے کبھی وہ سکون ملے گا جس کی اسے تلاش ہے؟ کیا اسے کبھی پوچھے گا کہ زویا تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ یا وہ ہمیشہ بس ایک بیٹی ہی رہے گی جس کا کام صرف گھر سنبھالنا ہے؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک تھی۔ وہ کچن میں کام کرتے کرتے تھک گئی تھی، لیکن اب اس تھکن میں ایک نیا عنصر شامل ہو گیا تھا، ایک بیزاری، ایک ایسی کیفیت جو اسے بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑی کمی ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، مہمان جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ امی اب ان کے ساتھ باہر دروازے تک گئی تھی۔ گھر میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ زویا نے کچن صاف کیا، برتن دھوئے اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے پنکھا چلایا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج کی محفل نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اس گھر میں کتنی اکیلی ہے۔ سب لوگ وہاں تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے اندر کے طوفان کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ کھڑکی سے نظر آنے والا آسمان، کچھ دیر بعد ستارے نکل آئیں گے۔ کیا یہ ستارے بھی کبھی کسی کی پہچان بنتے ہیں، یا وہ بھی بس رات کے اندھیرے میں اپنی روشنی بکھیر کے غائب ہو جاتے ہیں؟ زویا نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کا دن تو گزر گیا تھا، لیکن کل کیا ہوگا؟ وہی صبح، وہی چائے، وہی حماد کی فرمائشیں، وہی امی کے طعنے۔ کیا وہ اس دائرے سے کبھی نکل پائیں گے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا، لیکن جواب ابھی بہت دور تھا۔ وہ لیٹے لیٹے کب سو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ خواب میں شاید وہ کسی ایسے دفتر میں تھی جہاں اس کا اپنا ڈیسک تھا، جہاں اس کا اپنا کام تھا، جہاں لوگ اس کی بات سنتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اسے وہی چھت نظر آئی، وہی کمرہ، وہی زندگی۔ صبح ہو چکی تھی، سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ زویا، اٹھ جاؤ، 7 بج گئے ہیں، ناشتہ کون بنائے گا؟ امی کی آواز گلی سے آ رہی تھی۔ زویا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بستر سے اتر گئی۔ زندگی کا ایک اور دن شروع ہو چکا تھا، وہی معمول، وہی جدوجہد۔ وہ اٹھی، اپنے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور کچن کی طرف چل پڑی۔ آج کا دن بھی اسے بہت کچھ سکھانے والا تھا، یا شاید بہت کچھ چھیننے والا تھا، لیکن وہ تیار تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے تیار تھی، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، اپنی دکھوں کے ساتھ، اپنی خاموش جدوجہد کے ساتھ۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے گیس کا نل کھولا۔ چولہے کی آگ روشن ہوئی، اس آگ کی تپش نے اس کے چہرے کو چھوا۔ یہ آگ اس کی زندگی کا استعارہ تھی، ایک طرف روشنی، دوسری طرف جلن۔ اس نے پتیلے میں پانی ڈالا، چائے بننے لگی۔ زندگی کا یہ پہیہ پھر سے چل پڑا، اور وہ اس پہیے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، ایک ایسی سفر پر جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، یا شاید وہ کنارہ ابھی اسے ڈھونڈنا باقی تھا۔ اس نے سوچا، اگر آج وہ انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کہہ دے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی، کیا اسے مار دیا جائے گا؟ نہیں، لیکن وہ طعنے، وہ نظریں، وہ خاموش الزام، کیا وہ ان کا سامنا کر سکتی ہے؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوالات اس کے اندر کی تبدیلی کی پہلی دستک ہے، وہ تبدیلی جو شاید بہت ہی آہستہ لیکن مستقل آ رہی تھی۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے گی، کیسے کرے گی، لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ اب مزید اس طرح نہیں جی سکتی۔ چائے تیار تھی، اس نے کپ میں ڈالی اور ٹرے اٹھائی۔ باہر اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ آج کا دن کچھ مختلف تھا، آج وہ کچھ زیادہ خاموش تھی، شاید اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ یہ لو چائے،
اس نے امی کو کپ دیتے ہوئے کہا۔ امی نے کپ لیا اور چائے پی۔ تمہاری چائے آج کچھ پھیکی نہیں لگ رہی، چینی کم ہے کیا؟ زویا خاموش رہی، اس نے بس سر ہلایا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چلو جلدی کرو، حماد کو آفس جانا ہے، ناشتہ لگاؤ، امی نے حکم دیا۔ زویا نے ناشتہ لگانا شروع کیا، وہی روٹین، وہی کام، لیکن آج کچھ ایسا تھا جو زویا کو دوسروں سے الگ کر رہا تھا۔ وہ بس اس کام کو ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عبوری دور سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دور ختم ہوگا، کب، کیسے، اس کا جواب اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ ایک اٹوٹ یقین کہ وہ اس گھر، اس کام اور اس زندگی سے آگے کچھ اور بھی ہے۔ ناشتہ میز پہ لگا تو امی کا طنزیہ لہجہ ایک بار پھر فضا میں تیرنے لگا۔ زویا، تم نے دہی میں چینی کم رکھی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھائی کو پھیکا دہی بالکل پسند نہیں ہے۔ زویا نے میز پہ رکھی ہوئی چینی کی پیالی کی طرف دیکھا اور پھر امی کو۔ امی، میں نے تو معمول کے مطابق ہی ڈالی تھی، شاید آپ کو کچھ کم ہی لگ رہی ہے۔ معمول؟ تمہارا ہر کام معمول کے مطابق ہوتا ہے، کبھی کچھ خاص نہیں کرتی، ذرا سلیقے سے چیزیں رکھا کرو۔ حماد بیٹا، تم ناشتہ کر لو ورنہ آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ حماد نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے اپنا موبائل اسکرول کرنے لگا۔ اس نے ناشتے کی طرف دیکھے بغیر کہا، زویا، میرا استری والا پینٹ کا جوڑا کہاں ہے؟ میں نے کل رات کہا تھا کہ وہ بٹن ٹانگ دینا، کیا وہ ٹانگ دیا؟ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ حماد، میں وہ کل رات کپڑے سمیٹتے ہوئے ذہن سے نکل گیا، میں ابھی کر دیتی ہوں، بس 5 منٹ لگیں گے۔ حماد نے میز پہ ہاتھ مارا، ہلکا سا، لیکن اس کی آواز میں غصہ صاف تھا۔ 5 منٹ؟ میرے پاس 5 منٹ نہیں ہے زویا، تم گھر بیٹھ کے کرتی کیا ہو؟ پورے دن فارغ ہو کر بھی کام یاد نہیں رہتا۔ میں تم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کو کہتا ہوں، وہ بھی تم سے نہیں ہوتی۔ اب میں کیا بغیر بٹن والی قمیض پہن کے آفس جاؤں؟ امی نے حماد کا ساتھ دیتے ہوئے زویا کو گھورا۔ دیکھ لیا تم نے، یہ ہوتا ہے کام میں لاپرواہی کا نتیجہ۔ جاؤ ابھی جا کر سوئی دھاگا لاؤ اور حماد کا کام کرو، ناشتہ بعد میں دیکھ لینا۔ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بولی تو بات بڑھ جائے گی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن وہ اسے باہر نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دراز کھولی، سوئی دھاگا نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا غصہ اپنے اوپر نہیں، اس حالات پہ تھا جس نے اسے ایک ملازمہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ وہ جلدی سے واپس آئی اور حماد کے سامنے بیٹھ کر بٹن ٹانکنا شروع کر دیا۔ حماد ناشتہ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ فون پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی بہن کیا محسوس کر رہی ہے۔ وہ زویا کو ایک ایسی چیز سمجھتا تھا جو بس اس کے لیے دستیاب رہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں شادی کے بعد بھی تمہارے چھوٹے موٹے کام کروں گی؟ زویا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سوئی اندر ڈالتے ہوئے حماد نے موبائل سے نظر ہٹائے بغیر ہنستے ہوئے کہا، شادی کون کرے گا تم سے؟ جب تک تم میں یہ سستی اور کام چوری ہے، کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ شادی کے لیے بھی تو سلیقہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جملہ زویا کے دل پہ خنجر کی طرح لگا۔ اس نے سوئی کو مضبوطی سے پکڑا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کام ختم کیا، پینٹ حماد کی طرف بڑھائی اور بنا کچھ کہے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حماد آفس چلا گیا تھا اور امی محلے کی کسی عورت کے ساتھ فون پہ لمبی گفتگو میں مصروف تھی۔ زویا اکیلی تھی، کچن میں برتنوں کا ڈھیر تھا۔ وہ ایک ایک برتن اٹھا کر دھونے لگی۔ پانی کی ٹھنڈک اس کے ہاتھوں کو تو سکون دے رہی تھی لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ واقعی اتنی نکمی ہے کہ اس کی ڈگریوں کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا وہ صرف برتن دھونے اور استری کرنے کے لیے بنی ہے؟ اچانک اس کے فون پہ میسج کی ٹون بجی۔ یہ ہنا تھی، اس کی یونیورسٹی کی کلاس فیلو۔ ہنا نے ایک تصویر بھیجی تھی، وہ ایک بینک میں اپنے ڈیسک پہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تصویر کے نیچے اس کی کامیابی اور پروموشن کے بارے میں لکھا تھا۔ زویا نے تصویر کو دیر تک دیکھا۔ ہنا اس کی دوست تھی جس کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں گھنٹوں بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ دونوں نے ایک ہی مضمون پڑھا تھا، ایک ہی طرح کے خواب دیکھے تھے، لیکن آج ہنا کہاں تھی اور وہ کہاں؟ اس نے ہنا کو میسج ٹائپ کرنا شروع کیا، مبارک ہو ہنا، بہت ہی خوشی ہوئی۔ پھر رک گئی۔ اس نے کیا لکھنا تھا؟ کہ میں برتن دھو رہی ہوں؟ کہ میں بھائی کے کپڑوں کے بٹن ٹانک رہی ہوں؟ نہیں، یہ وہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ اس نے فون سائڈ پہ رکھا۔ برتن دھوتے اسے یاد آیا کہ کل رات اس نے انٹرنیٹ پہ کچھ جاب پورٹلز دیکھے تھے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کیا وہ واقعی نوکری کے لیے جا سکتی ہے؟ اگر وہ نوکری پہ گئی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ اور اگر اس نے نوکری شروع کر دی تو لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں پیسے کی کمی ہے کیا جو بیٹی کو باہر دھکے کھانے بھیج دیا؟ یہ جملے اسے پہلے سے سنائی دے رہے تھے، لیکن پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، کیا وہ زندگی بھر اسی ڈر کے ساتھ جیتی رہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا منہ بند کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔
وہ کچن سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور اپنے لیپ ٹاپ کو چارجنگ پہ لگایا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، آج وہ صرف اپنا کام نہیں کرے گی، آج وہ اپنے لیے کچھ کرے گی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑی۔ اس نے اپنا اکاؤنٹ کھولا، وہ پرانا تھا، اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیا کر سکتی ہے، وہ اچھا لکھ سکتی تھی، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تھا، شاید کنٹینٹ رائٹنگ یا پھر کسی اسکول میں ٹیچنگ۔ وہ مختلف ویب سائٹس پر سرچ کرنے لگی، ہر جگہ تجربہ مانگا گیا تھا۔ وہ مایوس ہونے لگی، لیکن پھر اسے ایک اشتہار نظر آیا جس میں ایک اچھے لکھاری کی ضرورت تھی اور کوئی تجربہ بھی درکار نہیں تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، کیا یہ اس کے لیے تھا؟ اس نے جلدی سے فارم پر کلک کیا، اسے کچھ سوالات کے جواب دینے تھے۔ اس نے لکھنا شروع کیا، وہ اپنی قابلیات کے بارے میں لکھ رہی تھی۔ وہ لکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر محنتی ہے، کتنا کام کر سکتی ہے۔ لکھتے لکھتے اسے احساس ہوا کہ وہ خود کو بیان کر رہی ہے، وہ اپنی ساری محرومیوں کو الفاظ میں ڈھال رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، بس وہ کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے سبمٹ کا بٹن دبا دیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، یہ ایک چھوٹا سا کلک تھا لیکن اس کی زندگی کے لیے بہت بڑا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ایک عورت سودا سلف لے کر گھر جا رہی تھی۔ زوئی نے سوچا، کیا ان میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ آج کیا کر کے آئی ہے؟ کہ کسی کو اندازہ ہے کہ اس نے ابھی ابھی اپنی قید سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا ہے؟ شام کا وقت ہو چکا تھا، امی کی آواز پھر گونجی، زویا چائے بناؤ، ذرا باہر سے دودھ بھی لے آؤ۔ زویا نے ایک لمبی سانس لی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہہ دے کہ نہیں، آج میں نہیں کروں گی، لیکن وہ بھی تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آزادی ایک دم نہیں ملے گی، اسے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ وہ کچن میں آئی، دودھ کی دیگچی چولہے پہ رکھی، چائے بناتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے اس جاب سے جواب آ گیا تو وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کو بتا سکے گی؟ امی، اگر مجھے کوئی نوکری مل جائے تو کیا میں کر سکتی ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، جیسے وہ کسی سے نہیں خود سے پوچھی ہو۔ امی نے چائے کا کپ اٹھایا اور اسے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا۔ نوکری؟ کیوں؟ کیا تمہارا دل یہاں نہیں لگتا، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بھائی کی کمائی کم پڑ رہی ہے؟ دیکھو زویا، ایسی باتیں مت کیا کرو، ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں باہر جا کے کام نہیں کرتی۔ لیکن امی، میں تو پڑھ لکھ کر گھر بیٹھی ہوں، کیا میری تعلیم کا یہی صلہ ہے؟ تعلیم کا صلہ ایک اچھا گھر اور ایک اچھا رشتہ ہے۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم اپنے گھر کی ملکہ بنو گی، وہاں تم جو چاہو کرنا۔ یہاں فی الحال تمہاری ذمہ داری گھر سنبھالنا ہے، بس زیادہ سوچنا چھوڑو اور چائے پیو۔ امی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، زویا وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ وہی جواب تھا جو وہ برسوں سے سن رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے الفاظ کسی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہیں، لیکن آج اس کا دل نہیں ٹوٹا، اسے غصہ نہیں آیا، بلکہ اسے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہوئی۔ اسے امی کے لیے برا لگا، وہ بھی تو شاید کبھی ایسے ہی رہی ہوگی، ایسے ہی امیدوں کے ساتھ، لیکن وقت نے انہیں بھی بدل دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی ماں جیسی نہیں بنے گی، وہ اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں سکھائے گی کہ ان کی پہچان صرف گھرداری ہے، وہ انہیں سکھائے گی کہ وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی خواب ہے اور ان کے خوابوں کا حق ان کے پاس ہے۔ رات کا کھانا تیار تھا، زویا نے سب کو کھانا پیش کیا۔ حماد آج کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ زویا، آج آفس میں بہت کام تھا، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، ذرا سر دبا دو گی؟ زویا نے حماد کو دیکھا، وہ کتنا تھکا ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی تو اسی دباؤ میں ہے جس میں وہ ہے۔ اسے اس پہ غصہ نہیں بلکہ ترس آیا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ وہ حماد کے کمرے میں گئی، حماد بیڈ پہ لیٹا تھا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ زویا اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور اس کے سر پہ مالش کرنے لگی۔ زویا، تمہیں کیا لگتا ہے میری زندگی صرف آفس اور گھر کے چکر میں گزر جائے گی؟ حماد نے آنکھیں بند کیے ہوئے پوچھا۔ زویا چونک گئی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حماد بھی کبھی ایسے سوچے گا۔ تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کسی مشین کی طرح جی رہا ہوں، صبح اٹھو، آفس جاؤ، پیسے کماؤ، بل بھرو، سو جاؤ۔ کیا یہی سب کچھ ہے؟ زویا کو لگا جیسے وہ دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ قید تھے، ایک گھر کی چاردیواری میں، دوسرا آفس کی فائلوں میں۔ ہم سب اسی چکر میں ہیں حماد، ہم سب اپنی پہچان ڈھونڈ رہے ہیں، مگر ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چکر چھوڑا تو دنیا کیا کہے گی؟ حماد نے آنکھیں کھولی اور زویا کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے زویا کی باتوں میں گہرائی محسوس ہوئی۔ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اس رات زویا کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس کے لوگ برے نہیں ہیں، وہ بس ڈرے ہوئے ہیں، وہ بس اس معاشرتی ڈھانچے کے غلام ہیں جس میں وہ ہیں، اور اس غلامی سے نکلنے کے لیے اسے لڑنا نہیں بلکہ سمجھنا ہوگا۔ اس نے کروٹ لی، کل کا دن شاید ایک نیا آغاز ہو۔
شاید اسے اس ای میل کا جواب مل جائے، شاید وہ اپنے لیے ایک نیا راستہ بنا سکے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ایک بار پڑھا تھا، تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ خواب میں وہ پھر ایسے ڈیسک پر تھی، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ بہت سی اور لڑکیاں تھیں جو سب ایک ہی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ زویا اٹھی، اس کا دل پہلے سے زیادہ پرسکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ راستے میں کانٹے بہت ہیں، لیکن اسے ان کانٹوں پہ چلنا سیکھنا ہوگا۔ اگلے چند دن زویا کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ صبح اٹھتی، وہی روایتی کام کرتی، وہی امی کی ٹوک اور وہی بھائی کی فرمائشیں، مگر اس سب کے پیچھے ایک نئی دنیا تھی جو اس کے فون کی اسکرین میں بستی تھی۔ ہر بار جب بھی اسے وقت ملتا، وہ فون نکال کر اپنی ای میل چیک کرتی۔ ایک عجیب سا خوف اسے کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ کیا وہ واقعی یہ کام کر سکتی تھی؟ ایک منگل کی دوپہر جب گھر میں ہر طرف سناٹا تھا، امی اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پہ مصروف تھی اور حماد آفس میں تھا۔ زویا برتن دھو کر کچن سے نکلی ہی تھی کہ اس کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن بجا۔ اس کا دل زور سے اچھلا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ اس میں اسے درخواست وصولی اور جلد رابطے کا کیا گیا تھا۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ صرف ایک ای میل نہیں تھی، یہ اس کی زندگی کا پہلا دروازہ تھا جو کھلنے والا تھا۔ ٹاسک یہ تھا کہ اسے ایک بلاگ لکھنا تھا کسی سوشل مسئلے پر۔ اس نے پڑھا اور اسے لگا جیسے یہ ٹاسک اس کے لیے ہی بنا ہے۔ وہ تو روز یہی مثال دیکھتی اور سہتی تھی، لیکن پھر ایک خیال نے اسے جکڑ لیا۔ وہ یہ کام کہاں کرے گی؟ وہ تو سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے۔ اگر امی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گی؟ اور حماد، وہ کیا سوچے گا کہ وہ فون پہ کیا کرتی رہتی ہے؟ اس نے سوچا کہ اسے یہ کام رات کو کرنا ہوگا جب سب سو جائیں گے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اسے اپنی نیند کی قربانی کا احساس ہوا، لیکن اس کے سامنے وہ خواب تھا جو اسے کسی بھی قربانی سے زیادہ قیمتی لگ رہا تھا۔ شام کو جب خالہ گھر آئی تو زویا کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ خالہ کا آنا مطلب ایک طویل محفل، ڈھیر ساری چائے اور وہی پرانے سوال۔ زویا بیٹا، آج کل تو تم نظر ہی نہیں آتی، ہر وقت کچن میں رہتی ہو کیا؟ خالہ نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ زویا نے مسکرا کر چائے کی ٹرے ان کے سامنے رکھی۔ جی خالہ، گھر کے کام ہوتے ہیں، اتنے ہی ہوتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ ارے بیٹیوں کو تو سگڑ ہونا چاہیے، تم تو ماشاءاللہ بہت نیک ہو، لیکن امی تمہاری تو پریشان رہتی ہے کہ تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا۔ اب تو عمر بھی نکل رہی ہے، کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ کے بات پکی کر لینی چاہیے۔ امی نے ساتھ ہی سر میں ہاں ہلایا۔ بس بہن، کیا کروں، نصیب کی بات ہے۔ زویا تو ایسی ہے کہ اسے کچھ کہو تو بس خاموش ہو جاتی ہے۔ زویا خاموش کھڑی سنتی رہی۔ ان کی باتیں اسے اب تکلیف نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا راستہ ہے۔ یہ لوگ تو بس اپنی روایت کے قیدی تھے، وہ نہیں جان سکتے تھے کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بیٹا، خالہ نے ایک دم زویا کی طرف دیکھا۔ تمہاری وہ سہیلی ہینا، سنا ہے اس نے تو اچھی خاصی نوکری کر لی ہے، تم نے اس سے بات کی کہ وہ تمہیں بھی کہیں لگوا دے؟ زویا نے گہری سانس لی۔ خالہ، ہینا کی اپنی محنت ہے، میں ابھی بس اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوں۔ کاموں میں؟ یہ گھر کے کام تو زندگی بھر کرنے ہیں، کچھ ڈھنگ کا کام کرو تو نام بھی ہو، خالہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زویا نے اپنے ہونٹوں کو کاٹا۔ وہی خالہ جو کل تک کہتی تھی کہ لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، آج وہی کہہ رہی تھی کہ کچھ ڈھنگ کا کام کرو۔ یہی تو تضاد تھا جس سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ لوگ تب تک آپ کو تانے دیں گے جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے، اور جب آپ کچھ کریں گے تو پھر بھی تانے دیں گے۔ اس نے سوچا اگر وہ بھی نوکری بھی کر لے تو کیا یہ لوگ چپ رہیں گے؟ نہیں، تب وہ کہیں گے کہ دیکھو، ماں باپ کا پیسہ نہیں ہے جو بیٹی کو باہر بھیج دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جا کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا۔ نہیں، اس نے خود سے کہا، مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، مجھے خود کو خوش کرنا ہے۔ رات ہوئی تو گھر میں سکون ہو گیا۔ حماد اپنے کمرے میں تھا، امی سو چکی تھی۔ زویا نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ اس نے لیپ ٹاپ نکالا، اسکرین کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے لکھنا شروع کیا۔ وہ لکھ رہی تھی کہ ایسی لڑکی کے بارے میں جو گھر کی چار دیواری میں بند ہے، لیکن اس کے خواب کھلے آسمان کی طرح وسیع ہے۔ وہ لکھ رہی تھی ان تمام جذبوں کے بارے میں جو وہ خود محسوس کر رہی تھی۔ الفاظ خود بخود کاغذ پہ اتر رہے تھے۔ لکھتی لکھتی اسے احساس ہوا کہ وہ صرف نوکری کے لیے نہیں لکھ رہی، وہ تو اپنی روادات لکھ رہی ہے، وہ اپنے اندر کے غبار کو باہر نکال رہی ہے۔ 2 گھنٹے گزر کے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب اس نے آخری لفظ لکھا تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے فائل سیو کی اور اسے ای میل کر دی۔ پھر وہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی۔ اگلی صبح وہ معمول سے پہلے اٹھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی جلن تھی، لیکن دل میں ایک خوشی تھی۔ وہ کچن میں گئی تو دیکھا کہ امی ناشتے کی تیاری کے لیے اٹھ چکی تھی۔
آج بڑی جلدی اٹھ گئی؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ جی امی، بس نیند کھل گئی تھی، اس نے مسکرا کے کہا۔ ناشتے کی میز پر حماد کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ زویا، میرا استری شدہ کرتا کہاں ہے؟ پھر نہیں ملا، زویا نے سکون سے جواب دیا۔ حماد، میں نے کل ہی تمہارے بیڈ پہ رکھ دیا تھا، شاید تم نے دیکھا نہیں، ایک بار پھر دیکھ لو۔ حماد نے اسے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا۔ زویا کا لہجہ آج پہلے سے مختلف تھا، اس میں وہ جھنجھلاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ حماد کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی شرمندگی تھی۔ اوہ، مل گیا، مجھے لگا کہ کہیں کھو گیا۔ کوئی بات نہیں، زویا نے مسکرا کے کہا۔ امی نے یہ سب دیکھا، انہیں زویا کے بدلتے ہوئے لہجے پہ تھوڑی حیرانی ہوئی۔ کیا بات ہے زویا، آج اتنی خشکی ہو، کوئی خاص بات ہے؟ زویا کا دل چاہے کہ بتا دے، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ نہیں امی، بس ایسے ہی، موسم اچھا ہے۔ ناشتے کے بعد جب وہ برتن دھو رہی تھی تو اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، کیا اسے جواب آئے گا، کیا اسے منتخب کیا جائے گا؟ دوپہر تک اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ مایوس ہونے لگی، شاید اس کی تحریر اچھی نہیں تھی، شاید وہ کسی کام کی نہیں۔ وہ برتن دھوتے ہوئے سوچنے لگی۔ کچن کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، اسے لگا جیسے دھوپ بھی اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اچانک اس کے فون پر ایک ای میل کا نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ای میل ایک نامعلوم کمپنی سے تھی جس میں اس کی لکھائی کو سراہا گیا تھا اور اسے کام کی پیشکش کی گئی تھی۔ زویا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ کھن کی آواز کے ساتھ گلاس کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے۔ امی کچن میں بھاگی بھاگی آئی۔ کیا ہوا؟ کیا توڑا تم نے؟ سارا دن کیا کرتی رہتی ہو کہ برتن ہی توڑتی رہتی ہو؟ زویا نے نیچے بیٹھے گلاس کے ٹکڑے چن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زویا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ امی کی آواز میں اب غصہ کم اور تشویش زیادہ تھی۔ زویا نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو امی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ امی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے نوکری مل گئی۔ امی کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا۔ نوکری؟ کون سی نوکری؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ امی، مجھے لکھنا آتا ہے، میں نے آن لائن کام ڈھونڈ لیا ہے، میں گھر بیٹھے پیسے کماؤں گی، میں کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گی۔ امی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے کہا تھا نا، ہم عزت دار لوگ ہیں، کوئی بیٹی باہر کام نہیں کرتی، اور یہ آن لائن کام، یہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ فراڈ نہیں ہے امی، یہ محنت ہے۔ کیا محنت کرنا گناہ ہے؟ زویا کھڑی ہو گئی، وہ اب ڈر نہیں رہی تھی۔ تم میری بات نہیں مانو گی؟ امی نے غصے سے کہا۔ میں تمہارے والد سے کہہ کر تمہیں ٹھیک کرواؤں گی۔ امی، ابا نہیں رہے، زویا نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، اور آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وقت بدل گیا ہے، اب میں مزید کچھ نہیں کر سکتی، میں یہ کام کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ وہاں سے مڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی ماں کے سامنے پہلی بار آواز اٹھائی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کیا ہوگا، لیکن اسے ایک سکون بھی تھا کہ اس نے سچ بول دیا تھا۔ کمرے میں بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب گھر میں طوفان آئے گا، امی حماد کو بتائے گی اور حماد کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے کانٹریکٹ کھولا۔ یہ ایک رسمی سا کاغذ تھا، لیکن زویا کے لیے یہ اس کی آزادی کا اعلان نامہ تھا۔ اس نے دستخط کیے۔ جیسے ہی اس نے سبمٹ کا بٹن دبایا، اسے لگا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے۔ اب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، نہ امی کے تانے، نہ معاشرے کا خوف، نہ حماد کی پابندیاں۔ وہ اب ایک لکھاری تھی، وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنی پہچان خود بنائی تھی۔ باہر امی حماد کو فون کر رہی تھی۔ زویا نے سنا، حماد جلدی گھر آؤ، تمہاری بہن تو حد کر رہی ہے۔ زویا جانتی تھی کہ اگلے چند گھنٹے اس کی زندگی کے مشکل ترین گھنٹے ہوں گے، لیکن وہ تیار تھی۔ وہ زویا نہیں تھی جو خاموشی سے سب سہ لیتی تھی، وہ بے خود مختار عورت تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو شام ہو رہی تھی، آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ اسے لگا کہ یہ بادل اس کے اندر کے طوفان کی عکاسی کر رہے ہیں، لیکن بادلوں کے پیچھے سورج تو موجود تھا نا۔ اسے یقین تھا کہ طوفان گزر جائے گا اور سورج پھر نکلے گا۔ اس کی زندگی کا سورج گھر کے مین گیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ زویا جو اپنے کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی اچھل پڑی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ یہ حماد کی آنے کی آواز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا ایک گھنٹہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل گھنٹوں میں سے ایک ہوگا۔ لاؤنج میں امی کی چیخو پکار اور حماد کی بھاری آواز ابھرنے لگی۔ زویا نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ حماد، دیکھ لو اس لڑکی کو، میں تو کہتی ہوں اس کے دماغ بھر گیا ہے، جب سے یونیورسٹی سے فارغ ہوئی ہے تب سے گھر میں بیٹھی بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہے۔ اب کہتی ہے میں آن لائن نوکری کروں گی۔ امی کی آواز میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سا ڈر بھی کہ پڑوس والے کیا کہیں گے۔ حماد کی آواز ٹھنڈی لیکن تیکھی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اسے کہو باہر آئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اسے کس نے اجازت دی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کا فیصلہ کر لے؟ زویا کا دل چاہا کہ وہ کمرے سے نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ اب بحث ہو گئی۔
وہی پرانے دلیلیں دی جائیں گی، وہی تانے دہرائے جائیں گے جو وہ پچھلے 5 سالوں سے سن رہی تھی۔ لیکن اگر وہ آج نہیں نکلی تو وہ ہمیشہ کے لیے دب کے رہ جائے گی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنا دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، تینوں نظریں اس پر جم گئی۔ امی غصے سے کانپ رہی تھی اور حماد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو شاید غصے میں پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یہ زویا؟ حماد نے گلاس میز پہ پٹکتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں گھر کا مرد ہوں؟ میں کما رہا ہوں، کیا ہم بھوکے مر رہے ہیں جو تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ زویا نے پرسکون رہنے کی کوشش کی۔ حماد، میں نے کب کہا کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں؟ یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری اپنی پہچان کا مسئلہ ہے۔ میں پڑھ لکھ کر گھر میں دیواروں کو تکتے ہوئے کتنی عمر گزاروں گی؟ پہچان؟ حماد کھڑا ہو گیا۔ پہچان اس گھر کی عزت میں ہوتی ہے زویا۔ جب باہر لوگ پوچھیں گے کہ زویا کہاں جاتی ہے تو میں کیا کہوں گا؟ کہ وہ انٹرنیٹ پر کسی کو لکھ کر دے رہی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کہ تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ لوگوں کو تو آپ کچھ بھی کہہ لیں وہ تب بھی بات کریں گی۔ اگر میں گھر بیٹھی رہوں تو کہتے ہیں نکمی ہے، اگر کام کروں تو کہتے ہیں گھر سے نکل گئی ہے، تو پھر میں اپنی زندگی کیوں ان لوگوں کے ڈر سے گزاروں؟ زویا کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو اس نے خود پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی بیچ میں کود پڑی۔ دیکھ لیا حماد، یہ زبان دیکھو اس کی، کل تک جو لڑکی ایک لفظ نہیں بولتی تھی آج اسے دیکھو۔ یہ سب اس انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کا نتیجہ ہے۔ بند کرو یہ سارا کچھ، آج کے بعد تم یہ لیپ ٹاپ نہیں چھوؤ گی۔ امی، یہ میرا کام ہے، میں نے کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ کانٹریکٹ؟ کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ حماد غصے سے آگے بڑھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت بڑی ہو گئی ہو؟ زویا، یہ گھر ہے میرا، امی میری ذمہ داری ہے، اور جب تک میں اس گھر میں ہوں تم میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرو گی۔ یہ جملہ سن کر زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ اب بھی صرف ایک کٹ پتلی تھی کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی؟ حماد، زویا نے روتے ہوئے کہا، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، میں گھر بیٹھ کر پردے میں رہ کر کام کر رہی ہوں۔ میں کون سا بازار جا رہی ہوں؟ میں کون سا کسی سے مل رہی ہوں؟ میں صرف اپنی قابلیت کا استعمال کر رہی ہوں۔ کیا قابلیت کا استعمال کرنا گناہ ہے؟ حماد نے ایک طنزیہ ہنسی۔ تمہاری قابلیت کی ضرورت اس گھر کو نہیں ہے، اس گھر کو ایک ایسی بیٹی کی ضرورت ہے جو امی کا ہاتھ بٹائے، جو گھر کو سمیٹے، جو کل کو کسی اچھے گھر میں بیاہی جائے۔ تم اپنی اس نوکری کے چکر میں رشتہ ہاتھ سے نکلوا بیٹھو گی۔ بحث جاری رہی۔ گھنٹوں گزر گئی۔ امی کی روتی ہوئی آواز، حماد کی سخت تنقید اور زویا کی دلیلیں، یہ سب ایک ایسے دائرے میں گھوم رہی تھی جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ زویا نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ جتنی وضاحتیں کرتی وہ اسے اتنا ہی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے۔ آخرکار حماد نے فیصلہ سنایا، آج کے بعد یہ لیپ ٹاپ میرے پاس رہے گا۔ تم گھر کے کام کرو گی، اگر تمہیں کوئی شوق ہے تو گھر میں سلائی کڑھائی کرو، کوئی دیکھے گا بھی نہیں اور سب خوش رہیں گے۔ وہ اٹھ کر زویا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ زویا اس کے پیچھے بھاگی۔ حماد نہیں، یہ میرا کام ہے، پلیز اسے مت چھینا۔ لیکن حماد نے زویا کو دھکا دے کر کمرے سے نکالا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ زویا لاؤنج میں کھڑی رہ گئی۔ امی اسے دیکھ رہی تھی لیکن ان کی نظروں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایسی فتح تھی جو انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ زویا اس رات سو نہیں سکی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی رہی اندھیرے میں۔ اس کا لیپ ٹاپ حماد کے کمرے میں تھا اور اس کے ساتھ اس کے تمام خواب۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آزادی کتنی محدود تھی۔ وہ کسی قیدی کی طرح اپنے ہی گھر میں بند تھی، لیکن کیا وہ واقعی ہار مان لے گی؟ اس کے ذہن میں وہ الفاظ گونج رہی تھی جو اس نے اس کمپنی کو بھیجے تھی۔ کیا وہ اپنی زندگی کو یوں ہی ختم ہونے دے گی؟ نہیں، اب اسے اور زیادہ ہمت کرنی ہوگی۔ لیکن کیسے؟ وہ ہمیں اس سے لڑ تو نہیں سکتی تھی۔ اب اسے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اگلے چند دن ایک ڈراؤنے خواب کی طرح گزرے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ امی زویا سے بات تو کرتی تھی لیکن ایسی دوری کے ساتھ جیسے وہ اسے سزا دے رہی ہو۔ حماد بھی اسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے زویا اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ زویا نے اپنے آپ کو مکمل طور پر کام میں مصروف کر لیا۔ وہ پہلے سے زیادہ صفائی کرتی، پہلے سے زیادہ لذیذ کھانے بناتی تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ جانتی تھی اگر وہ کام چور بن گئی تو ان کا غصہ اور بڑھے گا، لیکن اس کا ذہن ہر وقت اسی بات پہ اٹکا رہتا تھا، میرا لیپ ٹاپ واپس کیسے ملے گا؟ وہ جانتی تھی کہ حماد اسے کبھی نہیں دے گا، اسے کوئی نیا طریقہ سوچنا تھا۔ ایک دوپہر جب حماد آفس میں تھا اور امی سو رہی تھی، زویا نے ہمت کی بات سوچی۔ وہ حماد کے کمرے میں گئی جہاں وہ اکثر اپنا لیپ ٹاپ اور ضروری کاغذات رکھتا تھا۔ وہ وہاں نوکری کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور ڈھونڈنے گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے اپنی ایک پرانی ڈائری حماد کے کمرے میں بھول دی تھی۔
وہ ڈائری ڈھونڈنے کے بہانے اندر گئی۔ کمرے میں حماد کی چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈائری ڈھونڈی۔ اسی دوران اس کی نظر اس لیپ ٹاپ بیگ پہ پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ اس میں سے اپنا کام نکال سکتی ہے؟ نہیں، وہ بیگ لاک تھا۔ وہ خالی ہاتھ واپس باہر آ گئی۔ اسے مایوسی ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچا اگر وہ لیپ ٹاپ نہیں لے سکتی تو کیا ہوا؟ اپنے موبائل پہ کام نہیں کر سکتی؟ ہاں، موبائل، وہ موبائل پر بھی تو لکھ سکتی تھی۔ اس کے پاس اپنا اسمارٹ فون تھا جو اسے حماد نہیں دیا تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ حماد کو بتائے بغیر خاموشی سے اپنا کام موبائل پر شروع کر دے تو؟ یہ خیال اتنا زبردست تھا کہ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ فوری طور پر اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے اس کمپنی کو میسج کیا، معذرت، میرا لیپ ٹاپ فی الحال خراب ہے، کیا میں اپنا کام موبائل پر جاری رکھ سکتی ہوں؟ جواب آیا ہاں، لیکن آپ کو کام کی فارمیٹنگ کا خیال رکھنا ہوگا۔ زویا کے لیے یہ کافی تھا۔ وہ موبائل پر ٹائپنگ سیکھنے لگی۔ اس نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی جس پر وہ لمبے مضمون لکھ سکتی تھی۔ وہ اب جب بھی کچن میں ہوتی یا گھر کے کام کر رہی ہوتی، اس کا ذہن اسی کام میں ہوتا۔ وہ برتن دھوتے ہوئے سوچتی کہ اگلا جملہ کیا ہوگا، کپڑے استری کرتے ہوئے وہ خیالات کو ترتیب دیتی۔ یہ ایک خاموش جدوجہد تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ امی کو لگتا تھا کہ وہ موبائل پر وقت ضائع کر رہی ہے، لیکن زویا تو اپنی زندگی کا نقشہ بنا رہی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے اپنا پہلا مضمون موبائل پر مکمل کیا اور بھیج دیا۔ اسے فکر تھی کہ شاید فارمیٹنگ خراب ہو، لیکن اس نے اپنی بہترین کوشش کی تھی۔ 2 دن بعد اسے رپلائی ملا، زبردست کام زویا، یہ رہا آپ کا اگلا ٹاسک۔ زویا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی جنگ جیت رہی ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس سکون کے ساتھ ایک نیا ڈر بھی پیدا ہو گیا۔ اگر حماد کو پتہ چلا کہ وہ اب بھی کام کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے سوچا کہ وہ اب محتاط رہے گی۔ وہ موبائل کا پاس ورڈ بدل دے گی، اپنی ایپس کو ہائیڈ کر دے گی۔ گھر کا ماحول ابھی تک کشیدہ تھا کہ اچانک ایک دن پھپھو کا فون آیا۔ انہوں نے امی کو بتایا کہ وہ شام کو آ رہی ہے۔ امی گھبرا گئی۔ پھپھو کا مطلب تھا رشتوں کی باتیں، تنقید اور نصیحتیں۔ زویا، آج شام کو مہمان آ رہے ہیں، ذرا سب چیزیں ڈھنگ سے کرنا، اور دیکھنا تمہارے چہرے پر یہ اداسی نہ ہو، مہمانوں کے سامنے مسکرانا، سمجھ آئی؟ امی نے حکم دیا۔ زویا نے بس سر ہلایا۔ اس سے اب مہمانوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مصروف تھی۔ شام کو جب عورتیں بھی تھیں، شاید کوئی رشتہ داری میں سے، زویا نے حسب معمول چائے اور ناشتہ پیش کیا۔ سب باتیں کر رہے تھے، لیکن زویا کی توجہ وہاں نہیں تھی۔ زویا بیٹی، پھپھو نے اچانک بات کا رخ موڑا، سنا ہے تم گھر میں کچھ نیا کر رہی ہو؟ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کیا حماد نے بتا دیا؟ کیا امی نے کسی کو کچھ کہہ دیا؟ کون سی بات پھپھو؟ زویا نے نیچی نظروں کے ساتھ پوچھا۔ وہ حماد بتا رہا تھا کہ تم کمپیوٹر پہ کچھ کرتی رہتی ہو، کوئی آن لائن کام وغیرہ؟ پھپھو نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امی فوراً بول پڑی، ارے نہیں، وہ تو بس حماد مذاق کر رہا تھا، زویا کو تو کمپیوٹر کا بھی نہیں پتا، وہ تو بس گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ زویا نے امی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک واضح وارننگ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ جانیں کہ ان کی بیٹی کچھ کر رہی ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ پھپھو نے زویا کو گھورتے ہوئے کہا، دیکھو زویا، عورت کی عزت اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا میں عورتیں کام تو کرتی ہیں، لیکن فیملی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ تم ایسی کوئی حماقت نہیں کرو گی۔ زویا کے اندر ایک طوفان مچ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پھپھو، آپ کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ آپ کو کیا پتا کہ میرے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے؟ لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی بولنا آگ میں گھی ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اس نے صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، جی پھپھو، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ یہ جھوٹ اس کے مشن کے لیے ضروری ہے۔ جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتی، اسے یہ نقاب پہن کے رکھنا ہوگا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں پھر وہی سناٹا چھا گیا۔ امی نے زویا کو تنبیہ کیا کہ آئندہ کسی کے سامنے ایسی کوئی بات مت کرنا، اپنی عزت کا سوال ہے۔ زویا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کتنی اکیلی تھی۔ گھر والے، رشتہ دار سب اس کے مخالف میں تھے۔ صرف ایک موبائل فون تھا جس کی اسکرین پر اس کے خواب بستے تھے۔ وہ رات کو پھر اپنے موبائل پر بیٹھ گئی۔ اسے لکھنا تھا، اسے اپنی کہانی پوری کرنی تھی۔ وہ لکھ رہی تھی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جس کو کوئی سمجھنے والا نہیں، لیکن وہ اپنی ہمت سے دنیا بدل رہی ہے۔ اس رات اسے ایک اور بڑی کامیابی ملی۔ اسے ایک اور پروجیکٹ ملا جس میں سے اسے ایک کتاب کا ریویو لکھنا تھا۔ یہ کام مشکل تھا، لیکن اس نے اسے چیلنج کے طور پر لیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، زویا کے کام کی تعریف ہونے لگی۔ اسے مزید پروجیکٹس مل رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی راہ پہ چل پڑی ہے جس کا اختتام کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی کی قیمت کیا ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں کو کھو دے گی؟ اس کے ذہن میں یہ سوال بار بار آتا۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے خاندان سے دور ہو، لیکن وہ ان کی غلامی بھی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہفتے گزرے، زویا کا کام بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل فون پر اتنے پیسے کما لیے تھے کہ وہ ایک چھوٹی سی رقم جمع کر سکی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے لیے کچھ کرے گی۔ اس نے ایک چھوٹی سی چیز خریدی، ایک پرانا ٹیبلٹ جو اس نے آن لائن سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ سے خریدا تھا۔ اس ٹیبلٹ نے اس کے کام کو اور آسان بنا دیا۔ اب وہ زیادہ تیزی سے اور بہتر طریقے سے لکھ سکتی تھی۔ ایک دن جب زویا اپنے کمرے میں ٹیبلٹ پہ کام کر رہی تھی، اچانک حماد دروازے پر آ گیا۔ زویا نے جلدی سے ٹیبلٹ تکیے کے نیچے چھپا دیا، لیکن حماد نے دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حماد کی آواز میں سختی تھی۔ زویا کا ہاتھ کانپنے لگا۔ یہ ایک ٹیبلٹ ہے۔ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ حماد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ زویا کو لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے ہمت کی اور سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ حماد، میں نے یہ اپنی محنت سے خریدا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں آن لائن کام کر کے پیسے جمع کیے تھے۔ حماد ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک عجیب سی حیرت تھی۔ تم نے پیسے کمائے، وہ بھی آن لائن کام کر کے؟ ہاں حماد، میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا، میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ کیا یہ غلط ہے؟ حماد نے زویا کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا اس میں غصہ تھا یا کوئی اور احساس؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کوئی فراڈ تو نہیں کیا؟ نہیں حماد، یہ بالکل حلال کی کمائی ہے۔ یہ میری قابلیت کا صلہ ہے۔ کہ تم دیکھنا نہیں چاہو گی کہ میں کیا کرتی ہوں؟ زویا نے ٹیبلٹ نکالا اور اسے دکھایا۔ اس نے حماد کو وہ سارے مضمون دکھائے جو اس نے لکھا تھے۔ حماد نے ایک ایک کر کے سب پڑھے۔ وہ پڑھتا گیا، اس کی آنکھوں میں حیرانی بڑھتی گئی۔ یہ سب تم نے لکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے لکھا ہے۔ حماد خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تم بس وقت ضائع کر رہی ہو، لیکن یہ تو واقعی کچھ ہے۔ زویا کو امید کی کرن نظر آئی۔ کیا حماد مان جائے گا؟ حماد، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، میں بس اپنی پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ حماد نے زویا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سختی نہیں تھی، لیکن ایک الجھن تھی۔ دیکھو زویا، میں امی کو کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ تو کبھی نہیں مانے گی۔ ہمیں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی۔ بس ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ میں گھر میں رہوں اور میں کچھ مفید کر رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ مان جائیں گی۔ حماد نے سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا زویا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میں اتنا دم ہے۔ یہ حماد کی طرف سے ایک بڑی بات تھی۔ وہ پہلی بار اسے انسان سمجھ رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ امی ابھی بھی مخالفت میں تھی اور حماد کا ساتھ دینے میں ایک رسک تھا۔ اس رات زویا کو لگا کہ وہ ایک نئے محلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب اسے صرف دنیا سے نہیں، اپنے گھر والوں سے بھی لڑنا ہے، بلکہ انہیں جیتنا تھا۔ اسے انہیں دکھانا تھا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ ان کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ خود کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی لمبی ہوگی، ابھی بہت سے مراحل آنے والے تھے، شاید کوئی ایسی مصیبت جو اس کے خوابوں کو توڑنے کی کوشش کرے، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پاس اس کی قابلیت تھی، اس کی محنت تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کا یقین تھا۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات کا سناٹا، چاند کی روشنی اس کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ شاید کل کا سورج اس کے لیے کچھ نئی امیدیں لے کر آئے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن گھر کی فضا میں وہ کشیدگی جو زویا کی نوکری سے پیدا ہوئی تھی، آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھلنے لگی۔ حماد کے رویے میں تبدیلی واضح تھی۔ وہ اب زویا کو کام کرتے دیکھ کر اسے ٹوکتا نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی اس کے چائے کا کپ لا دیتا، جو اس کے لیے خاموش حمایت کا اشارہ تھا۔ لیکن امی ابھی بھی کسی شش و پنج میں تھی۔ ان کے لیے بیٹی کا گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھنا اب بھی ایک سماجی شکست جیسا تھا۔ ایک شام گھر میں ایک غیر متوقع بحران آ گیا۔ حماد کے دفتر سے اچانک خبر آئی کہ اس کی کمپنی میں کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے تنخواہیں روک دی گئی ہیں۔ حماد گھر آیا تو اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح عیاں تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ امی کو جب پتہ چلا تو ان کی گھبراہٹ دینی تھی۔ گھر کے ماہانہ اخراجات، بجلی کا بل، راشن، سب کچھ حماد کی تنخواہ پر منحصر تھا۔ رات کا وقت تھا۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی نئی اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی کہ اس نے لاؤنج سے امی اور حماد کی دبی دبی آوازیں سنی۔ اب کیا ہوگا حماد؟ مہینہ کیسے گزرے گا؟ امی کی آواز میں خوف تھا۔ حماد کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ امی، میں نے بہت کوشش کی، لیکن حالات ایسے ہیں، کچھ وقت لگے گا۔ زویا نے کچھ دیر سوچا۔ اس کا ہاتھ اس دراز کی طرف بڑھا جہاں اس نے اپنی کمائی ہوئی رقم ایک چھوٹی سی ڈبے میں محفوظ کر رکھی تھی۔ یہ رقم بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ گھر کے اگلے 2 ماہ کے اخراجات نکل سکیں۔ اس نے ڈبہ نکالا، گنتی کی اور ایک گہری سانس لے کر باہر نکل گئی۔
लाउंज में अम्मी और हमाद परेशान बैठे थे। जोया ने खामोशी से चल कर और हमाद के सामने मेज़ पर वो रकम रख दी। हमाद ने हैरत से जोया को देखा, फिर रकम को। ये क्या है जोया? ये मेरी कमाई है, पिछले चंद महीनों की मेहनत का फल। जोया ने सुकून से कहा। हमाद, मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इस वक्त आपके काम आ सकती है। अम्मी की आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक लम्हे के लिए बोल न सकी। ये वही बेटी थी जिसे वो बोझ समझती थी। आज वही बेटी उनके बहरान में ढाल बन के खड़ी थी। लेकिन जोया, ये तुम्हारे अपने पैसे थे। हमाद की आवाज़ में नमी थी। ये मेरे पैसे नहीं, मेरी पहचान है, और पहचान तभी काम आती है जब वो अपनों के काम आए। जोया ने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, आपको लगता था कि मेरा काम करना घर की इज्जत के खिलाफ है? क्या आज ये मदद घर की इज्जत बचाने में काम आएगी? काम कभी भी इज्जत नहीं होता अम्मी। इंसान का किरदार उसे इज्जतदार या बेइज्जत बनाता है। मैंने अपनी मेहनत से इज्जत कमाई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मी ने जोया के हाथों को देखा, जो दिन भर काम करके थक चुके थे, लेकिन उनमें एक ताकत थी। उन्होंने धीरे से जोया का हाथ अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं मालूम था जोया, मुझे लगता था कि तुम सिर्फ अपनी जिद पूरी कर रही हो। अम्मी की आवाज़ में अब वो करख्तगी नहीं थी, बल्कि एक नरमी थी जो शायद जोया बरसों से ढूंढ रही थी। उस रात घर का माहौल बदल गया था। जोया के लिए ये कोई बहुत बड़ी फतह नहीं थी, लेकिन ये वो सुकून था जिसके लिए उसे तलाश थी। उसने साबित कर दिया कि वो घर के लिए बोझ नहीं, बल्कि एक सहारा है। अगले चंद महीनों में हालात बहुत ही तेज़ी से बेहतर हुए। हमाद की तनख्वाह शुरू हो गई, लेकिन जोया ने अपना काम नहीं छोड़ा। उसने अपने काम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। अब कोई उसे ताना नहीं देता था, क्योंकि वो खुद को साबित कर चुकी थी। वो अब सिर्फ घर की जोया नहीं थी, वो एक लिखारी थी। एक ऐसी औरत थी जिसके पास अपनी राय थी, अपनी कमाई थी, और सबसे बढ़कर अपनी एक पहचान थी। एक साल बाद जोया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर मौसम खुशगवार था। वो अपने लैपटॉप पर एक मजमून लिख रही थी। अम्मी किचन से बाहर आई, जोया के पास आकर रुकी और उसके सर पे हाथ फेरा। जोया, तुमने आज किचन में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने दोपहर का खाना बना लिया है, तुम अपना काम मुकम्मल कर लो। जोया मुस्कुराई। ये जुमला उसके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। ये उसकी कामयाबी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, दूर कहीं आसमान पर परिंदे आज़ाद उड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो भी अब आज़ाद है। उसने अपना सफ़र एक छोटी सी ख्वाहिश से शुरू किया था, और आज वो अपनी मंजिल पर थी। उसने साबित किया था कि एक औरत अगर चाहे, अपने गिर्द बनी हुई फर्जी लकीरों को खुद मिटा सकती है। वो अब किसी की मर्जी की मोहताज नहीं थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी की खुद मुख्तियार मालिक थी। जोया ने अपने काम को ख़त्म करके लैपटॉप बंद किया। उसने सुकून का एक गहरा सांस लिया। उसे कोई पछतावा न था, न माजी का, न उन तानों का जो उसने सहे थे, क्योंकि आज वो आईने में देखती थी तो उसे एक ऐसी लड़की नज़र आती थी जिसने हिम्मत नहीं हारी। ज़िंदगी एक सफ़र है, और इस सफ़र में सबसे अहम मंजिल खुद को ढूंढना है। जोया ने खुद को ढूंढ लिया था। उसने खिड़की बंद की, पर्दे हटाए, और कमरे में रोशनी फैल गई। अब उसके कमरे में अंधेरा नहीं था, क्योंकि अब उसकी अपनी मेहनत की रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। वो अब एक मुतमईन ज़िंदगी जी रही थी, जहाँ रिश्तों का एहतराम भी था और अपनी ही ज़ात की आज़ादी भी।